बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में तमाम तलबा को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो क्लास 11वीं के लिए है। क्लास 11वीं की सलूइस उर्दू में से है, जिसका लेसन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। सबक नंबर 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत है, जिसे हम दूसरे कुतुब में वाक़या हिजरत के नाम से भी जानते हैं। ये लेसन लिखा है सैयद सुलेमान नदवी ने। एक किताब रहमत आलम का छोटा सा एक बास लेते हैं हम, उसमें से ये लेसन तैयार किया गया है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत, उसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम के किरदार को बयान किया गया है, और उसके साथ साथ कुछ और लोग हैं। गार सौर का वाक़या है, सुराका बिन जाशम है, या हिजरत से पहले मदीने का क्या नाम था। ये इसके अहम मौजू होंगे, अहम सवालात होंगे। लेकिन इन तमाम से सबसे पहले हम लेंगे सैयद सुलेमान नदवी का मुख्तसर तारुफ। सैयद सुलेमान नदवी नवंबर 22, 1884 को पानीपत यानी हिंदुस्तान में पैदा हुए, और नवंबर 22, 1953 में कराची में वफ़ात पाई। अब देखिए, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी 22 नवंबर है, और जो डेट ऑफ डेथ है, जो उसके वफ़ात की तारीख है, वो भी 22 नवंबर है। ये इसमें एक अहम बात है। अब उसका सैयद सुलेमान नदवी का हम मुख्तसर सा तारुफ लेते हैं कि अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी जनूबी एशिया के आलिम दीन, मौरख़ और उर्दू के नामवर मुसन्निफ़ थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत पर कई किताबें लिखी हैं। ज़ैल का मज़मून किताब रहमत आलम का एक हिस्सा है। देखें किस कदर सादा और आसान ज़ुबान में बयान किया गया है। ये सैयद सुलेमान नदवी का हम मुख्तसर सा तारुफ लेते हैं, जो क्लास 11वीं के लिए मौजू है। अब जो हमारा अहम सबक है आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत, उसमें 3 चीज़ें अहम और भी हैं। यानी मुहाजिर कौन है? वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं, उन्हें हम मुहाजिर कहते हैं। यानी हिजरत करने वाले को ही मुहाजिर कहा जाता है। नंबर 2 अंसार नासिर की जमो है। नासिर माना मददगार। वो लोग जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार बने, यानी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीने गए, वहाँ पर जो उनके मददगार थे, उन्हें हम अंसार कहते हैं। नंबर 3 बात है कि हिजरत का वाक़या इस्लामी तौर पर कुरान मजीद में सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में भी आया है। आप तमाम तलबा ने ये वाक़या कुरान मजीद के तर्जमा सूरह तौबा की आयत नंबर 40 का तर्जमा ज़रूर पढ़ लेना है कि देखिए उसमें हिजरत के हवाले से क्या बयान किया गया है। अब आते हैं किरदारों की तरफ, कि किरदारों से पहले हम जो हमारा सबक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत, उसका हम छोटा सा खुलासा लेते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में आ जाए कि असल सबक क्या है, उसका मकसद क्या है। तो सबक ये है, खुलासा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत को उर्दू अदब में अज़ीम नसर निगार अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने तहरीर किया है, जो उनकी किताब रहमत आलम का एक हिस्सा है। कुफार मक्का के जुल्म व सितम हद से ज़्यादा बढ़ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मुसलमान अपना वतन छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं। आखिर में जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का फ़ैसला फरमाया, तो कुफार मक्का को उसकी खबर मिल गई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरात में सोते हुए कत्ल करने का मंसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आपको इल्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की तमाम अमानतें हज़रत अली के सुपर्द की, और अपने बिस्तर पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आराम करने को कहा। खुद हज़रत अबू बकर ने के हमराह मक्का से रवाना हुए। जब कुफार ने सवेरे देखा कि हज़रत के बजाय बिस्तर पर हज़रत अली इब्न अबी तालिब हैं, तो हैरान रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। यहाँ से हिजरत का सफ़र शुरू होता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर ने मक्का के करीब ही सौर नामी पहाड़ की गार में 3 दिन क़याम फरमाया। दूसरी जानिब मक्का वालों ने ऐलान किया कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करके लाएगा, उसे 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। तो ये ऐलान सुनकर मक्का का खूबसूरत सिपाही सुराका बिन जाशम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करने के लिए मक्का से रवाना हुआ। उसने कोशिश की मगर नाकाम रहा, और हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। मदीना वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
روانہ ہونے کی اطلاع مل چکی تھی، آپ سب مسلمان بڑی بے چینی سے شہر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کے لیے جمع ہوئے، سارا دن انتظار کر کے واپس چلے جاتے۔ ایک دن یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر چھا گئی اور سارا شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اب یہ مختصر سا خلاصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی کس کے ساتھ فرمائی؟ ہجرت فرمانے میں حضرت ابوبکر صدیق جو اس کے یار غار ہے وہ اس کے ساتھ تھے، انہوں نے آپس میں پہلے مشورہ کر چکے تھے کہ ہجرت کس طریقے سے کرنی ہے، اور ہجرت کرنے کے پہلے 3 دن جو ہے وہ غار ثور میں رہے، جو ثور نامی پہاڑ کی غار ہے۔ اب اس کے بعد جو ان کا سفر ہوتا ہے تو مکے والوں کی حالات کی خبر کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، ان سب کی خبر حضرت عبداللہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے وہ انہیں عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد کھانے پینے کے لیے ان کے پاس صرف دودھ میسر ہوتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کا غلام بکریاں لے کر آتا ہے اور وہ پی کر وہ گزارا کرتے ہیں۔ اب جب مکے والوں کو یہ خبر ہو چکی ہوتی ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے، حضرت ابوبکر صدیق کو کسی بھی طریقے سے گرفتار کرنا ہے، تو وہ ایک اعلان کراتے ہیں کہ بھئی جو بھی حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اب اس لالچ میں آ کر مکہ کا خوبصورت سپاہی سراقہ بن جاشم اس تلاش میں نکلتا ہے۔ ٹھیک اس وقت جب وہ ایک پہاڑی کے قریب پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، تو گھوڑا دوڑا کر انہیں گرفتار کرنا چاہتا ہے اور وہ گھوڑے سے گر پڑتا ہے۔ وہ عرب کے دستور کے مطابق وہ فال نکالتا ہے، جواب میں نہیں آتا، پھر بھی اپنی کوشش کرنے کے لیے پھر گھوڑا دوڑاتا ہے، پھر گر پڑتا ہے۔ تیسری مرتبہ حد ہو جاتی ہے کہ گھوڑے کے پاؤں مٹی میں گھٹنوں تک دھنس جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مکے کی مٹی پتھریلی ہے، اس میں گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک دھنس جانا یہ بڑا معجزہ ہے۔ تب وہ سمجھتا ہے کہ یہ ماجرا کچھ اور ہے اور بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا ہے، اس سے معافی طلب کرتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے۔ اب یہ ایک سلسلہ ہے ہجرت کا کہ ہجرت کے جاتے جاتے کون لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے ہیں۔ ادھر مدینہ میں سب لوگ مسلمان جنہیں ہم انصار کہہ رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ 3 دن تک تو واپس چلے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتا۔ اس کے بعد جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ایک یہودی انہیں خبر دیتا ہے کہ آپ جس ہستی کا انتظار فرماتے تھے وہ آ چکے ہیں۔ تو سارا شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھتا ہے۔ اب اہم سوالات یہ ہیں کہ بھئی ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام کیا تھا؟ ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، اور ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں تو مدینۃ النبی بن گیا۔ مدینہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے شہر۔ ہجرت کے واقعے میں حضرت علی نے کیا حصہ لیا؟ یہ اہم سوال ہے۔ اب جو مختصر جواب ہے وہ یہ ہے کہ بھئی حضرت علی نے ہجرت کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں مکہ والوں کی وہ واپس کی۔ یہ مختصر سا جواب ہے۔ کردار یہی ہے کہ انہوں نے واپس کی۔ اب یہ کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کے لیے کسی اور کو کیوں نہیں چنا؟ یہ بات اہم ہے کہ جو امانتیں تھیں وہ حضرت علی ہی واپس کیوں کرے۔ بات یہ ہے کہ مکہ والوں کے پاس اس وقت رنجش تھی، یعنی شرارت تھی، جھگڑا کرنے کا موڈ تھا، قتل و غارت کرنے کا موڈ تھا، تو ان سب کو ڈیفینس کرنا، اپنے عقل سے، اپنی صلاحیتوں سے انہیں باز رکھنا، ان صلاحیتوں سے ان میں اطمینان پیدا کرنا، یہ صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام ہی کر سکتے تھے۔ اس لیے یہ کردار جو ہے حضرت علی کو دیا گیا کہ آپ امانتیں واپس کریں، اور ان کو یعنی ہجرت کرنے کا مقصد، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہی رہتے تو ظاہر سی بات ہے کہ قتل و غارت ہوتی۔ ہجرت کرنے کا مقصد یہی تھا کہ قتل و غارت نہ ہو اور انسانیت کا قتل نہ ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور جو امانتیں تھیں وہ حضرت علی نے پورے مکہ کے لوگوں کو
واپس کی۔ اب اس کے بعد جو کردار ہے کہ بھئی غار ثور کا واقعہ بیان کریں۔ غار ثور کا واقعہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ وہاں پر آپ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام بکریاں لے آتا، یہ وہاں پر دودھ پی کر گزارا کرتے۔ مکہ کے حالات کی خبر حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا حضرت عبداللہ دیا کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو مکہ کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ اب نیچے غار ہے، اوپر تمام لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گھبرا کر بولا کہ یا رسول اللہ، دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر پاؤں کی طرف اگر منع نیچے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطمینان کا وہی عالم تھا۔ اس نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جس کے ساتھ خدا ہو اسے بھلا کون ڈھونڈ سکتا ہے۔ وہ نہیں ڈھونڈ سکتے تھے، انہیں یہ جرأت نہیں ہوگی کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں اور ہمیں دیکھ سکیں۔ اس کے بعد سراقہ کون تھا، اس کا واقعہ بیان کریں۔ اب بورڈ کے پیپروں میں، سالیانے پیپروں میں اس سوال کے حوالے سے 2 سوال پیدا کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ سراقہ کون تھا۔ اگر آپ کے پیپر میں سوال اتنا ہی ہے کہ سراقہ کون تھا تو اس کا جو جواب ہے آپ اتنا ہی دیں گے کہ سراقہ مکہ کا خوبصورت سپاہی تھا۔ سراقہ کون تھا؟ سراقہ مکہ کا خوبصورت سپاہی تھا۔ اگر آپ سے یہ بھی پوچھا جائے کہ سراقہ کا واقعہ بیان کریں تو پھر آپ واقعہ بیان کریں گے کہ سراقہ مکہ کا خوبصورت سپاہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کرنے کے لیے مکہ والوں نے اعلان فرمایا کہ جو اسے گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اور اس لالچ میں آ کر سراقہ بن جاشم نے گھوڑا سجا کر انہیں گرفتار کرنے کے لیے نکلا، اور جب انہیں دیکھا کہ ایک پہاڑی کے قریب وہ گزر رہے ہیں تو انہیں پکڑنے کے لیے کوشش کی تو وہ گھوڑے سے گر گیا۔ دوسری مرتبہ گر گیا، تیسری مرتبہ اس نے فال نکالی، جواب میں نہیں آیا۔ اس کے بعد بھی وہ لالچ کے باعث باز نہیں آیا۔ اس کے بعد معجزہ یہ ہوا کہ اس پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک دھنس گئے۔ اب وہ سمجھا کہ ماجرا کچھ اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی اور اسلام قبول کیا۔ اب یہ اہم کردار ہیں، اہم واقعات ہیں جو اس سبق کے حوالے سے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی اہم حوالہ جات کون سے ہیں، اہم حوالہ جات کون سے ہیں، یہ اہم حوالہ جات کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حوالہ ہے کیا۔ حوالہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جسے پہلا حصہ ہوتا ہے سبق کا نام اور دوسرا حصہ ہوتا ہے مصنف کا نام یا مؤلف کا نام۔ مصنف اور مؤلف میں کیا کیا ڈفرنسز ہیں؟ مصنف کے معنی ہے وہ شخص جو اپنے دست قلم سے لکھے، اپنے ذہن سے لکھے، اپنی تخلیق کرے، اسے ہم مصنف کہتے ہیں۔ اور مؤلف کون ہوتا ہے؟ جمع کرنے والا، دوسروں کی تحریروں کو جمع کرنے والا مؤلف ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنے کتاب کی فہرست کھولیں گے تو اس میں کافی اسباق کے سامنے مصنف ہوگا اور کافی سبق کے سامنے جو ہے آپ کا مؤلف لکھا ہوا ہوگا۔ آپ کے جو اس کتاب کا مؤلف ہے وہ آپ کو بتا دوں، وہ مؤلف ہے مولوی سلیم عبداللہ۔ مولوی سلیم عبداللہ، آپ کتاب میں اس جگہ پر دیکھ سکتے ہیں کہ مؤلف کون ہے، مولوی سلیم عبداللہ ہے۔ جب فہرست نکالیں گے تو کتاب کے سامنے، سبق کے سامنے مصنف کا نام ہوگا، لیکن کہیں کہیں مؤلف بھی ہوگا۔ تو مؤلف جو ہوتا ہے وہ جمع کرنے والا ہوتا ہے اور مصنف جو ہوتا ہے وہ خود دست و قلم سے لکھنے والا ہوتا ہے۔ اب حوالہ میں 2 چیزیں ہوگی، سبق کا نام، مصنف کا نام۔ تو حوالہ آپ کس طرح بنائیں گے؟ فار ایگزامپل آپ کو میں نے یہ چند اہم حوالہ جات لکھ دی ہیں جو آپ کے اکثر پیپروں میں آتے رہتے ہیں۔ پہلا حوالہ ہے آپ کا، یا رسول اللہ، دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ یہ آپ کا حوالہ ہے۔ آپ کو کہا گیا ہے کہ اس کی تشریح، یہ آپ کی ایک جز ہے، ایک جملہ ہے، اس جملے کا آپ نے حوالہ بھی دینا ہے اور تشریح بھی کرنی ہے۔ تو جب آپ حوالہ لکھیں گے تو اس میں 2 چیزیں ایڈ کریں گے۔ پہلی چیز آپ کی ہوگی سبق کا نام، دوسری چیز ہوگی مصنف یا مؤلف کا نام۔ تو حوالہ کس طرح بنائیں گے؟ حوالے میں لکھیں گے کہ بھئی یہاں لکھیں گے حوالہ، کیا لکھیں گے اس کے سامنے کہ مندرجہ بالا جز ہماری اردو کی کتاب کے سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لیا گیا ہے۔ اب سبق کا نام آ گیا، سبق کا نام آ گیا، جسے سید سلیمان ندوی نے
تحریر کیا ہے۔ دیکھیں سبق کا نام بھی آ گیا اور مصنف کا نام بھی آ گیا، تو اس طرح آپ کا حوالہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جب تشریح پر آئیں گے تو تشریح کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، تشریح کے بھی دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے پس منظر، دوسرا حصہ ہوتا ہے پیش منظر۔ اب پس منظر کس چیز کو شو کرتا ہے اور پیش منظر کس چیز کو شو کرتا ہے وہ دیکھیں۔ پس منظر کا مختصر سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سبق کا تعارف، سبق کی تمہید، سبق کی پہلی پیرا، کیونکہ جب ہم مضمون کوئی بھی لکھتے ہیں تو اس کی پہلی پیرا تمہید ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، اس ابتدا میں تعارف ہوتا ہے، تعارف ہی پورے مضمون کی جان ہوتی ہے جس میں ہم کرتے ہیں۔ اب پس منظر بیان کریں گے، پس منظر کے بعد ہم آئیں گے پیش منظر پر۔ پیش منظر کیا ہے کہ پس منظر فرسٹ پیرا لکھ کر ہم نے یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ جو جز ہمیں دیا گیا ہے، آپ کو جز دیا گیا ہے یا رسول اللہ دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ جز آپ کے سبق میں کس پیرا میں ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے سبق کی دوسری پیرا یا تیسری پیرا میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب تیسری پیرا میں جب ہم جائیں گے تو پہلے پس منظر لکھیں گے، پھر پیش منظر لکھیں گے۔ اب حوالے کے لیے لازم ہے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 12 سطور ہو اور 12 سطور سے زیادہ نہ ہو، 10 سے 12 تک ہو۔ تو آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پس منظر میں بھی 12 سطور ہے، پیش منظر میں بھی 10 سطور ہے، تو یہ اگر ٹوٹل لکھتے ہیں تو یہ 22 بن جاتے ہیں، جبکہ ہم نے 12 لکھنے ہیں۔ تو یہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ ان چیزوں کو کس طرح مختصر کرتے ہیں اور ایک ایسی پیرا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے سے یہ معلوم نہ ہو کہ کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں خد و خال ہیں اس میں، پڑھنے سے ایک پیرا معلوم ہو، تو وہ آپ کا پس منظر اور پیش منظر کو ایڈ کیا جائے گا اور اسی طرح آپ کا حوالہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اب اہم حوالہ جات بھی آپ کے ہو گئے۔ دوسرے حوالہ جات ہیں کہ بھئی گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، اے خدا کے رسول امن بخشا جائے۔ چوتھا حوالہ اے لوگو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تو ان حوالوں کو اس پریکٹس کے طور پر آپ نے لینا ہے اور باقی تینوں حوالوں کی تشریح بھی کرنی ہے، تینوں جز کی حوالہ بھی لکھنا ہے اور تشریح بھی کرنی ہے۔ اب اسی طرح آپ کا یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سید سلیمان ندوی جو اس سبق کا مصنف ہے اس کا تعارف بھی مختصر تعارف بھی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یا جسے آپ واقعہ ہجرت کہہ سکتے ہیں وہ بھی مکمل، اس کا خلاصہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مہاجر کسے کہتے ہیں، انصار کسے کہتے ہیں، یا یہ واقعہ قرآن مجید میں کہاں پر ہے یہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اہم سوالات میں ہجرت سے پہلے مدینے کا کیا نام تھا یہ بھی بریف ہو چکا ہے، ہجرت کے واقعے میں حضرت علی نے کیا حصہ لیا یہ بھی بریف ہو چکا ہے، غار ثور کا واقعہ کیا ہے یہ بھی ہم بتا چکے ہیں، سراقہ کون تھا اس کا واقعہ کیا ہے یہ بھی آپ جان چکے ہیں، عام حوالہ جات بھی جانتے ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے اور آپ اس لیسن کو اردو زبان و ادب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک ان طلباء کے لیے جو ابھی 10th کلاس سے فرسٹ ایئر کلاس میں ہیں ان کے لیے یہ ایڈوانس اسٹڈی بھی ہے، اسے دیکھیں، اسے سمجھیں، اسے پڑھیں، یہ یعنی آپ کو مکمل رہنمائی کرتا ہے، اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔